हुमा बेग से गुजारिश है कि वो यहाँ हमारे दरमियान अपनी सीट पे तशरीफ लाए। मेरी गुजारिश है माननीय चेयरपर्सन महबान भोपाल फोरम मोहतरमा शगुफ्ता फरद साहबा से कि वो यहाँ हमारे दरमियान यहाँ स्टेज पे तशरीफ ले आए कि अल्लाह के बाबरकत नाम से प्रोग्राम का आगाज़ करें। जनाब मसूद वसी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल अल्लाहुम्मा मालिकिल मुल्क तूतिल मुल्का कुल्लुम्मा मालिकिल मुल्क तूतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर तुलजुल लैला फिन नहार तुलजुल नहार फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाउ बिग़ैरि हिसाब। माननीय चेयरपर्सन मोहतरमा शगुफ्ता फरद साहबा हमारे दरमियान, मैं गुजारिश करूँगा हुमा नाज से कि वो तशरीफ़ लाएँ और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामीन के सामने पेश करें। उवैस भाई बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम महफिल को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगा सरोज साहब का कलाम पेश करूँगी। या मोहम्मद ऐसी इज्जत आपने पाई कि बस, या मोहम्मद ऐसी इज्जत आपने पाई कि बस, की शबे असरा खुदा ने वो पजीराई के बस। इनके नाना साहब का भी है, डॉक्टर आजम साहब का, वालिदा साहिबा का भी। और बड़ी अच्छी बात है कि जब हम कोई अच्छा काम करें तो हमारे बुजुर्गों या हमारे बड़ों का नाम जो है वो उससे मजीद आगे। बहुत सारी तालियों में आप किरण नुमान साहिबा के सवाल। सबसे पहले तो मुहब्बान भोपाल फोरम के शुक्रगुजार हूँ कि उनके तवस्सुत से एक बहुत खूबसूरत किताब मुझ तक पहुँची। हुमा बेग साहिबा का जो पहला तारुफ मेरे सामने आया वो एक शायरा का था। जब इनके अफसानों की किताब मेरे हाथ में आई तो खुद ब खुद दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि यकीनन एक शायरा जब अफसाना निगारी करेगी तो उसमें शायराना इबहाम ज़रूर मौजूद होगा। तो वो मुझे उनके अफसाने चार पल कम नहीं थे में नज़र आया। हकीकत हाल को उन्होंने किस खूबसूरती से इस खूबसूरत शेर में समो दिया। प्यार के लिए चार पल कम नहीं थे, कभी तुम नहीं थे, कभी हम नहीं थे। हुमा बेग साहिबा का दूसरा तारुफ एक बागबान के तौर पर मेरे सामने आया। उनकी ज़ात का ये पहलू मुझे उनके अफसाने घर तो आखिर अपना है में दिखाई दिया। बेइंतहा मोहब्बत से सींचने के बावजूद जो दरख्त पौधे घर की बुनियादें खोखली कर डालें, उनकी निशानदही एक बागबानी का शौक़ रखने वाली खातून से बेहतर और कौन कर सकता है। हुमा बेग एक बहुत अरसे से शेर व शायरी कर रही हैं, लेकिन अब तमाशा मेरे आगे की अशात ने उन्हें साहिबे किताब अफसाना निगारों के सफ़ में भी ला खड़ा किया है। वो अब बजा तौर पर अफसाना निगार भी कही जाएंगी। याद के हवाले से उन्होंने बहुत कुछ लिखा। फिर इनकी कुछ लाइनें हैं, उनमें से दो लाइनें मैं आपको सुना देता हूँ। एक अफसाने की है। एक लफ्ज़ है मोहब्बत, करके देखो, अगर तुम तड़प ना जाओ तो कहना। एक लफ्ज़ है जुदाई, उसे सह कर देखो, अगर टूट कर बिखर ना जाओ तो कहना। इसी तरह वो क्योंकि शायरी भी करती है तो शायरी के हवाले से वो जो है ना कि प्यार के चार पल, जी हाँ, तो उसमें यह है कि प्यार के चार पल कम नहीं थे, कभी तुम नहीं थे, कभी हम नहीं थे। और वो तासुर भी उस अफसाने का ऐसा ही है। तो सादिया हरीम साहिबा भी शायरी करती हैं और बहुत अच्छी शायरी करती हैं। और हमें कभी वक्त मिलता है सफ़र के दौरान भी तो हम मुख्तलिफ़ चीज़ें सर्च करते हैं, तो उसमें भी बहुत नज़र आई। दोस्त हैं हुमा बेग साहिबा की, ये भी एक एजाज़ है इनका। मैं मदू कर रहा हूँ, तालिब इस्तक़बाल कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका कि हम वो आपने बुलाया यहाँ हुमा के लिए चंद बातें करने के लिए। हुमा का हमारा ताल्लुक़
صرف شاعری کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان کی ہماری بہت پرانی دوستی ہے، اور یہ ایک چھوٹی بہنوں کی طرح ہے ہماری، اور دوست بھی ہے، اور بڑا ہونے کی وجہ سے ان سے ہمارا ان کا جو تعلق ہے، اور جو تو رشتہ ہے ان کو ڈانٹ بھی دیتے ہیں اور ہمارا ان کا ایک مختلف قسم کا آپ کو رشتہ نظر آئے گا اگر کوئی ہماری باتیں سنے تو. اور جیسے یہ ہے کہ دل کی بات سمجھنے والا کوئی ملتا ہے، دو پل جو ہنس کر مل بیٹھے، ایسے تو ہمسائے بہت اچھے افسانے لکھتی ہیں، شاعرہ بھی ہیں، جو ہم ان سے ہمیشہ کہتے ہیں کہ تم اپنے افسانے پہ توجہ دو، تم بہت اچھے افسانے لکھتی ہو، اور ایک تاثر چھوڑتے ہیں ان کے افسانے. شاعری میں نے ان کی سنی ہے، کالموں کا مجموعہ ان کا شائع ہو چکا ہے، انٹرویوز کا مجموعہ ان کا شائع ہو چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا ادب میں اچانک کہیں خلائی مخلوق کی طرح سیاست میں وارد نہیں ہوئی. ادب سے ان کا تعلق ہے، پہلے تعلق شعر سے رہا، پھر انٹرویوز کیے، پھر اخبارات میں کالم لکھے. الحمدللہ اس لائق اللہ نے بنایا کہ یہ اپنی کتابوں کو، اپنے کالموں کو، مضامین کو کتابی شکل بھی دے سکتے. کہ ہما بیگ کی یہ کتاب عہد حاضر کے نئے لکھنے والیوں کی صف میں ایک ممتاز مقام حاصل کرنے کے مستحق. ہما بیگ صاحبہ، میں آپ کا بہت قدردان ہوں اس اعتبار سے کہ ماں ہو کر آپ نے زندگی کو ایک بڑے حادثے سے گزرنے کے باوجود جتنی جرات مندی سے، جتنی بہادری سے، جتنی خوبصورتی سے گزارا ہے، میرے خیال سے ہم سب کو ان کے اس رویے پر سلام کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. ہما بیگ کی افسانوں کی کتاب آئی، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں افسانے کا آدمی ہوں تو مجھے زیادہ خوشی ہوئی ہے، اور جب کتاب آتی ہے تو بڑا یعنی خوشی ہوتی ہے، اور اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ کتاب کلچر ابھی ختم نہیں ہوتا، ہوا کتاب لکھی جا رہی ہے، پڑھی جا رہی ہے، اور بک بھی رہی ہے، خریدی بھی جاتی ہے. تو مبارکباد پیش کرتا ہوں ہما بیگ صاحبہ کو. اگلے افسانوں کے مجموعے کا منتظر رہوں گا. ہم سب بہت شکریہ. تماشا میرے آگے ہما بیگ کا افسانوں کا مجموعہ ہے، اور چونکہ رحمان نشاط صاحب کا کمال یہ ہے کہ یہ ایک ایک افسانے کو بڑی باریکی سے پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد آنے والے کو کوئی موقع دیتے نہیں ہیں کہ وہ کوئی گفتگو کر سکے. لیکن ہم بھی انہی کے سکھائے ہوئے لوگ ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں اتنے آسانی سے. انہوں نے ایک جملہ کہا کہ نامور نہ شاعر پیدا ہوئے ہیں آج کے دور میں، اور نہ ہی نامور افسانہ نگار، یا کسی نے اگر کوئی اثرات مرتب کیے ہیں. تو میرا جملہ معترضہ یہی ہے کہ شاعر تو آپ کو ملیں گے، شاعر تو پیدا ہوئے ہیں. یعنی 70 کی دہائی، 80 کی دہائی، 90 کی دہائی، بلکہ موجودہ دہائی میں بھی آپ کو نئی نسل میں شاعر نظر آ جائے گا جو اچھا لکھ رہا ہے، جس کے پاس تاثر بھی ہے اور تاثیر بھی ہے. لیکن نثر نظر نہیں آئے گی، نثر نظر نہیں آئے گی. اب نثر نظر نہیں آئے گی تو دو باتیں ہیں. نثر کب نظر آئے گی؟ جب نثر پڑھنے والے ہوں گے تو آئے گی نا. نثر پڑھ کون رہا ہے؟ ہر شخص تو سوشل میڈیا میں لگا ہوا ہے. کتاب پڑھنے کا کسی کا وقت ہی نہیں ہے. اور PDF پر کتاب کتنی دیر پڑھی جا سکتی، کتنے صفحے آپ پلٹا سکتے ہیں؟ تو وہ جو کتاب کا ایک لمس ہوتا ہے وہ کتاب پڑھنے پر مجبور کرواتا ہے. اب یہ کتاب ہے تو اس کا ایک لمس ہے، آپ لے کے بیٹھ جائیں تو پھر آپ جو ہے جستا اس کے ورق پلٹاتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، اس میں آپ کو ایک ذائقہ سا محسوس ہوگا. اس میں افسانے ہیں اور بڑے پرتاثر افسانے ہیں. یقیناً آپ سب پڑھیں گے، آپ لوگوں کو مزہ آئے گا. میں ہما بیگ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آج کی تقریب کا یوں تو پورا جو صحرا ہے وہ ہے فیض ادیب انصاری کے سر، کہ ان کی بدولت یہ آج کی تقریب PSCC میں منعقد ہے. تماشا میرے آگے کی اشاعت جو ہے وہ دنیا ادب کے ذریعے اہتمام ہوئی ہے.
اور اس کی تقریب رونمائی جو ہے وہ 2022 میں کتاب چھپی تھی. اس کی تقریب رونمائی بھی اس لیے تاخیر سے, یہ جو افسانوی مجموعہ ہے اس کی رونمائی ہو جانی چاہیے, اور اس کے لیے میں اویس ادیب انصاری صاحب سے درخواست کروں گا کہ کتابیں تو میرے خیال میں یہ بھی رکھی ہیں, لیکن اصل ہماری ٹریک کرتی جی جی ہاں میں محترمہ ہما بیگ صاحبہ کو آپ کی تعلیم مدعو کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. صاحب صدر, جو کہوں گی سچ کہوں گی, سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گی. آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آج آپ سب کی آمد میرے لیے یقیناً قابل فخر ہے. بس مسئلہ یہ ہے کہ میری آج تک مائک سے کبھی دوستی نہیں ہوئی, جس کی وجہ سے میں نروس ہو جاتی ہوں. شاید کوئی بچپن کا مسئلہ ہے, اس لیے میں بولتے ہوئے بہت گھبراتی ہوں. یہ کتاب جو آج آپ کے ہاتھ میں ہے 3 سال پہلے شائع ہوئی, اور اس کا پہلے اللہ تعالیٰ کی میں شکر ادا کرنا چاہوں گی, اور پھر اوج کمال کا کمال ہے کہ یہ کام ہو ہی گیا, نہیں تو شاید میں کبھی بھی نہ کر پاتی. کتاب ہاتھ میں نہیں آئی تھی تو وہی چلا گیا. اوج آئے, اوج نے مجھ سے پوچھا کیا انتصاب آپ بدلیں گی؟ میں نے کہا نہیں, انتصاب میں نہیں بدلوں گی. آج بھی وہی انتصاب ہے جو پہلا تھا. اس کے بعد کتاب آنے سے پہلے بیگ صاحب جو تھے وہ بیٹے کی محبت میں بستر پر اس طرح پڑے, بستر سے انہوں نے اتنا پیار کیا کہ پھر سارے کام ہی ادھورے رہ گئے. یہ کتاب اس کی رونمائی نہیں ہو سکی. اس کا تذکرہ میں نے اپنی پیاری دوست شگفتہ اور اپنے پیارے بھائی اویس سے کیا. میں پورے نام نہیں لوں گی کیونکہ یہ میرے بھائی اور بہن ہیں, اور جب تک میں صبح سب سے پہلے شگفتہ کو میسیج نہ بھیج دوں اور دن میں ہمارے 4-5 میسیجز نہ ہوں تو ہماری صبح نہیں ہوتی. تو ادبی رشتہ نہیں ہے, یہ ہمارا قلبی رشتہ ہے میرا اویس بھائی سے اور شگفتہ کے ساتھ. تو میں نے اویس شگفتہ سے ذکر کیا, شگفتہ نے اویس بھائی سے ذکر کیا, اور فوراً ہی یہ پروگرام ترتیب دے دیا گیا, جس کے لیے میں محبان بھوپال فورم کی شکر گزار ہوں. ساتھ ہی ساتھ PSCC کی انتظامیہ کی بھی احسان مند ہوں. مخدوم صاحب میرا تعلق PSCC سے 1981 سے ہے. میں یہاں پڑھنے کے لیے آیا کرتی تھی اپنے کالج سے, اور اس کے بعد میں نے اپنے شوہر کی تصویروں کی کوئی 3 سے 4 ایگزیبیشنز یہاں پہ کی. یک با ایک ٹوٹا طلسم خود فریبی ایک دن, یک با ایک ٹوٹا طلسم خود فریبی ایک دن, خود بخود کارے جہاں سے ہم کو وحشت ہو گئی. میں نے لکھنے سے پہلے کبھی کسی خاص پیرائے کا چناؤ نہیں کیا, چاہے کالم ہو, شاعری ہو یا افسانہ. یہ کتاب تماشا میرے آگے میں شامل افسانے مختلف رسائل اور اخبارات میں 20 سال سے شائع ہوتے رہے ہیں, اور کبھی میں نے سوچا تھا کہ کتاب پہلے افسانوں کی لے کر آؤں, لیکن بات اگر وہی ایک لمحے کی انہوں نے کی تو سب سے پہلے شاید میں نے افسانہ وہی لکھا, یا شاید سب سے پہلی نظم جو میں نے ریڈیو پاکستان پہ پڑھی. ارشاد افاقی صاحب, آپ کا میں دیکھ رہا ہوں, بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے ہیں ہمارے. عثمان دموئی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. نفیس احمد خان صاحب جو ہے پھول پیش کریں گے. نفیس احمد خان صاحب آ جائیے, شاہد مسرور کو پھول پیش کریں. اور ہماری کرن نعمان کو ہمارے پھول پیش کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا سعدیہ حریم سے کہ سعدیہ حریم آپ جو ہے نا وہ پھول پیش کریں. کرن
ساتھ میں حوالے کر رہا ہوں. اور شیلڈ جو ہے یہ ہما بیگ کو پاکستان امریکن کلچرل سینٹر کی جانب سے محسن پاکستان امریکن کلچرل سینٹر کی جانب سے یہ شیلڈ جو ہے پیش کی جا رہی ہے. منظر نقوی صاحب, میں آپ کو دیکھیے, منظر نقوی صاحب تشریف لائیے آپ ذرا. منظر بھائی آپ ذرا آپ آ تو جائیے نا. وہ بھوپال کی چیئر پرسن جو ہے ان کو تو پھول پیش ہوئے ہی نہیں ابھی تک کے. وہاں ان کو پیش کریں, آپ پیش کریں منظر نقوی صاحب. منظر نقوی, اس افسانے میں گھر تو آخر اپنا ہے. وہ یہ الیکشن والی بات ہو رہی تھی کہ الیکشن بھی ہونے والی. اس میں یہ ہے کہ اگر بات گھر کی سلامتی پر آ جائے تو بر وقت فیصلے کرنا پڑتے ہیں اور ہر طرح کی قربانی دینا پڑتی ہے. اور یہ جو علامت ہے, اس طرح کی بے شمار علامتیں اس افسانے میں موجود ہیں کہ جہاں یہ ہے کہ پودوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی نا کہ پودے جو ہیں وہ گھروں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں, لیکن اس سے پہلے یہ مینشن کیا گیا ہے کہ وہ جب اپنے پودوں کی رکھوالی کرتی تھی تو وہ یہ دیکھا کرتی تھی وہ لڑکی ثنا کہ کس کو کس وقت پانی دینا ہے اور کس وقت جو ہے اس کو دھوپ دینی ہے. اور پھر وہ پانی کا انتظام بھی بڑی مشکل سے کیا کرتی تھی. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اس کو پتہ چلا کہ رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے پودے لگانے میں بھی. نشو نما بھی بغیر رہنمائی کے نہیں کی جاتی, وہ نقصان دہ ہو جاتی ہے. تو بہت خوبصورت افسانے ہیں. جہاں تک شام صاحب کی بات ہے تو ہم سب کے استاد ہیں ایک طرح سے, چاہے وہ ٹوٹ بٹوٹ کا زمانہ ہو, معیار ہو, یا پھر جنگ ہو, یا اس کے بعد اب اطراف ہو. شام صاحب اپنی جگہ موجود ہیں. شروع میں ہی مبارکباد دے دوں کہ آپ کے افسانوں کو جس طرح خاص طور پر رحمان نشاط صاحب نے اس کا تجزیہ کیا ہے. ایک بالکل خود سینئر افسانہ نگار ہیں, پھر ایک نظر ہے ان کی افسانے کی تکنیک پر بھی اور موضوعات پر بھی. اس لیے ان کی طرف سے آپ کے افسانوں کی جو تعریف ہے وہ واقعی آپ کے لیے بہت بڑا اثاثہ ہے. تو صاحب تذکرہ ہے ہما بیگ کی کتاب افسانوی مجموعوں کی تماشا میرے آگے. ہما بیگ کو تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ بس شاعرہ ہیں اور ان کو شاعرے کی حیثیت سے جانتے تھے, مگر انکشاف یہ بہت خوشگوار تھا کہ بہترین افسانہ نگار بھی ہیں. ان کی کتاب آئی تو میں اس پہ تبصرہ تو بالکل نہیں کروں گی. بہرحال میں نے افسانے کچھ پڑھے ہیں اور بہت ماشاءاللہ اچھے ہیں, بہت معیاری ہیں اور حقیقت سے قریب ہیں, جو معاشرے کی سچائیوں کو اجاگر کرتے ہیں. اس پہلی تحریر نے مجھے جو متاثر کیا, جس کا عنوان لمحہ ہے, یہ ایک تاثراتی تحریر ہے اور یہ فرد کی ذات کی تاثر کے حوالے سے بیان ہے. تو یہاں مجھے تھوڑا سا ایک تبدیلی نظر آئی ہے کہ ہما بیگ نے ایک نفسیات کے حوالے سے مضمون لکھا. ایک اور کہانی جس نے میری توجہ اپنی طرف مبذول کروائی وہ ہے ان کا گھر تو آخر اپنا ہے. اس میں ایک بالکل نیا انداز انہوں نے اینگل دیا ہے کہ ہم درختوں سے محبت کرتے ہیں, درختوں سے پیار کرتے ہیں, درخت اگانے کی ہم مہم چلاتے ہیں, لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ آپ درخت اگائیں. تو دیکھیے افسانہ نگار ہوتا ہی وہ ہے کہ جو چیزوں کو بالکل مختلف اینگل سے دیکھتا ہے, مختلف انداز سے دیکھتا ہے. ایک اور کہانی مجھے بہت اچھی لگی, نادانی, جس کا ذکر ابھی رضوان صاحب نے بھی کیا. ایک اور افسانہ مجھے بہت اچھا لگا, چاند کا داغ. چاند کے داغ میں انہوں نے ایک بالکل ہی ایک نیا زاویہ ہمارے سامنے لائی ہے اور اس پہ کبھی بہت کم لکھا گیا یا شاید نہیں لکھا گیا. اور ہما بیگ کو کے ہاتھ مضبوط کیا. اللہ تعالیٰ ان کو بہت مبارک کرے, کتاب کی نمائی بہت مبارک کرے ان کی. کہ یہ سب ابھی ہاتھ سے چھونا نہیں, اب ڈور کا ایک سرا ہاتھ میں ہے, جب چاہا اسے ہلا کر دوبارہ زندہ تو کیا جا سکتا ہے. اسے ایک یاد دوبارہ زندہ دیکھ کر ایک بار پھر مسکرایا تو جا سکتا ہے. البم میں لگی تصویریں ہی صحیح, لیکن یہ احساس تو ہوتا ہے کہ وقت کبھی تھا. احساس ہوتا ہے کہ وقت کبھی تھا جن کی آواز بھی اب خواب ہو گئی ہے. ان کو چھو لینا, ان سے لپٹ جانا, ان سے بات کرنا
सब बस में था और बस में है। ये हुमा की बहुत खूबसूरत तहरीर थी, जब मैंने पढ़ी याद के हवाले से